अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, आज के गोरखतंदा में बिलखसूस आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात, हालात और वाक़यात, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, ताज़ा तरीन सूरत हाल, खुफिया प्लान, 12 सीटें, मेरी तरफ से मशवरा कैसा होगा, ये ख़ासकर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के सुनने, मानने और चाहने वालों के लिए है। फिर बिलावल भुट्टो डिक्टेटर बन गए, सोहेल अफरीदी की अडियाला जेल में आमद है, नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है रिजेक्ट हो चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट बेबस है, इमरान खान का अरूज, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात, इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। और आगाज़ जो है वो मैं आज़ाद कश्मीर के आमदा इंतखाबात, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, वफाकी हुकूमत, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और उनके आपस में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत करूँगा। साहिबो, इस वक्त जो सबसे ताज़ा तरीन बात आई है, मैं थोड़ा सा उल्टा इसका आगाज़ करता हूँ आज़ाद कश्मीर के हवाले से। काशिफ मीर साहब हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी, इन्होंने एक अभी से ख़बर लिखी जिसके मुताबिक आज़ाद कश्मीर में 9 जून के मुजव्वज़ा एहतजाज और मार्च के हवाले से आला सतही इजलास में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से मामलात, मुज़ाकरात और सियासी मुकालमे के ज़रिए हल करने पर इत्फाक हुआ। ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक पुलिस, रेंजर्स, FC और PC के इस्तेमाल से गुरेज की पॉलिसी अपनाने का फ़ैसला किया गया। माजरीन नशिस्तों और इंतहाबी निज़ाम की खराबियों के अजाले और इंतहाबी इस्लाहात पर भी इत्फाक, जबकि बरवक्त इंतहाबात के इनकाद पर तमाम फ़रीक मुत्फिक हैं। कल APC होगी, इससे कबल बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं उनके ऊपर आने से पहले जो अपनी तरफ से तजावीज़ हैं वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। साहिबो, देखिए, 12 सीटों का जो मामला है इसे हल किया जा सकता है। उसके मुख्तलिफ़ पहलू हैं। पहला तो ये है कि इंतखाबात हो जाएँ अच्छे से। इंतखाबात होने के बाद नई हुकूमत जो भी है उससे बात की जाए। इंतखाबात से कबल अगर चीज़ें तय करनी हैं जो कि ज़रूरी समझती है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, तो उसका पहला हल ये है साहिबो कि 12 सीटें जो हैं उनमें से 4 सीटें कम की जाएँ, 8 सीटें बाकी रखी जाएँ, ओवरसीज़ को 4 सीटें दे दी जाएं। जैसे एक मेंबर असेंबली ओवरसीज़ से है, ये इन्वेस्टमेंट भी लेके आएंगे और बाकी लोग अकोमोडेट भी होंगे। देखिए, जितनी भी 45 लाख आबादी है ना आज़ाद कश्मीर की, उसमें से निसफ आबादी बैरूनी दुनिया में रहती है, तकरीबन 24 लाख। उसमें से 14 लाख लोग बरतानिया के अंदर मुकीम है। तो 2 ओवरसीज़ की सीटें बरतानिया दे दें, एक गल्फ़ में दे दें, मिडल ईस्ट में, एक यूरोप में दे दें और एक अमरीका के अंदर दे दीजिए। अब पहला हल तो ये है कि 12 में से 8 सीटें हो जाएँ और जो बाकी 8 सीटें बचें उनका हल क्या है। देखिए, उन्हें रखना तो कश्मीर कॉज की असूल के लिए ज़रूरी है ना। अगर वो करप्शन करते हैं तो उससे ज़्यादा करप्शन तो जो 33 सीटों के ऊपर हैं, जो अरबों का बजट लेते हैं और ये 21 करोड़ लेते हैं 5 सालों में, एक फ़र्क है ना। यानी कि आज़ाद कश्मीर के MLAs अरबों रुपए का बजट 1 साल में लेते हैं ईच। ये जो माजरीन वाले हैं ये 21 करोड़ लेते हैं 5 सालों के अंदर, तो फ़र्क हुआ ना। तो बजट इनको वफाकी हुकूमत दे दे, आज़ाद कश्मीर के अंदर सदर और वज़ीर आज़म के इंतखाब में वोट ना दें, और ये जो 8 सीटें हैं इनकी नई हल्का बंदियाँ की जाएं, इनको रखा जाए और इन्हें वजारतों से भी दूर कर दिया जाए। इसके साथ साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप 12 सीटें ही रखना चाह रहे हैं तो ये जो 12 सीटों के ऊपर लोग हैं इन्हें टेक्नोक्रेट की तर्ज के ऊपर मुंतखब कर लिया जाए, बजाय इसके कि इंतखाब किया जाए। तो लिहाजा इन सीटों का रहना भी ज़रूरी है, इनका जो इख्तियार है उसको भी कम करना ज़रूरी है। तो इसका दरमियाना हल निकालना पड़ेगा। 12 सीटें नो डाउट कि ये आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाने और हुकूमत कराने में ब्लैकमेलिंग के तौर के ऊपर इस्तेमाल होती हैं। तो इसका एक और हल किया है, सीटें 6 रहें, 8 रहें या 12 रहें, कि जब भी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात करवाने हों तो वो इंतखाबात उस वक्त करवाए जाएँ जब पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात होते हैं, और उसके अंदर कुछ चीज़ें तय कर ली जाएं, बजाय इसके कि सारी सीटों को ख़त्म करने के मामले के ऊपर आएँ और फिर क्या हो कि आपकी बात को ना माना जाए। गुज़श्ता रोज़ जो अलामिया आया उसमें तो पहले कहा गया कि हम इलेक्शन बर वक्त करवाएंगे, इलेक्शन शेड्यूल भी जारी करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल साहब से मेरी खुद बात हुई, मैंने वो ख़बर चलाई, और हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे जो 12 सीटों वाला मामला है। कौन कह रहा है? वफाक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कह रहे हैं कि कोशिश है कि जो 9 जून का एहतजाज हो रहा है इसको किसी तरीके से रोका जाए, मामलात हल किए जाएं। अगर वो नहीं रुकते तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र अगर वो आ जाएंगे तो हम उनको पानी पिलाएंगे। मैं आपके सामने रखता हूँ उन्होंने क्या कहा।
کوشش کریں گے کہ عوام 9 جون کو سڑکوں پر نہ آئیں، اگر آ گئے تو طاقت کا استعمال کر کے انہیں روکنے کے بجائے ٹھنڈا پانی پلائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو وفاقی حکومت کہہ رہی ہے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈا پانی پلائیں گے، جو کہ پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ انتخابات ڈیلے ہو جائیں۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ 12 سیٹیں ختم ہو جائیں، چونکہ 12 سیٹیں رہیں تو اس میں سے کم از کم 8 سیٹیں اور زیادہ سے زیادہ 9 سے 10 سیٹیں نون لیگ لے جائے گی، جس کے نتیجے میں نون لیگ بآسانی حکومت بنا لے گی۔ یہ پولیٹکس ہو رہی ہے۔ اب جو وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن شیڈیول جاری کریں گے، ہو بھی جائے گا، ہم انتخابات کروائیں گے، میں نے یہاں تو نہیں کہا کہ ہو جائیں گے، کیوں نہیں کہا صاحبو؟ یہ جو الفاظ جملے کہے جا رہے ہیں یہ کہنے میں تو اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ لوگ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا نہیں کریں گے، اور جو نہیں کہہ رہے وہ کریں گے۔ تو جب 9 جون کا احتجاج ہوگا، چیزیں ہوں گی، اس سے پہلے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، اے پی سی ہو جائے گی، تو کیا ثابت ہوگا جی؟ 12 سیٹیں آئینی مسئلہ ہے، یہ اسمبلی کے اندر قرارداد جائے گی، بل جائے گا، ووٹنگ ہوگی، پھر جا کے ختم ہوں گی۔ تو لہٰذا یہ جو خیر ہے، اس کے اندر جو شر چھپا ہوا ہے، اس کا درمیانہ راستہ ہے، اور میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو بہت ساری باتیں کہنا چاہتا تھا، جن میں سے ایک بات میں ذکر کر دیتا ہوں۔ کیا ہم نے سسٹم کو ڈی ریل کرنا ہے، یعنی کہ ختم کرنا ہے اس پارلیمانی نظام کو، اس جمہوری نظام کو، اس لولے لنگڑے اور کرپٹ نظام کو، یا کہ ہم نے سسٹم کو بچا کے رکھ کے اس کو ٹھیک کرنا ہے؟ سوال ہے نا بھائی لوگوں، ہمیں یہ نظام چاہیے، اسی کے اندر رہ کے ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو ختم نہیں کرنا۔ باقی جہاں تک بات رہی کہ اس کو صوبہ بنا دیں گے، اور بھائی اس کو کوئی ڈسٹرکٹ نہیں بنائے گا، ہاں صوبوں کے ساتھ لگا سکتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں صدر چاہیے، وزیر اعظم چاہیے، ہمیں وزراء چاہیے۔ ہم نے اسی نظام کے اندر رہ کے اس نظام کو اپنے ساتھ رکھ کے آگے بڑھنا ہے، اور اس نظام کو ہی ٹھیک کرنا ہے نا؟ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کرے گی نا ٹھیک، احتساب کریں گے نا لوگوں کا، باصورت دیگر اگر اس کو کوئی صوبے کے ساتھ لگا دیا، کچھ اور چیزیں ہو گئیں، لتر ماریں گے بلوچوں اور کوئٹہ اور کے پی کے لوگوں کی طرح آپ لوگوں کو۔ لہٰذا اپنی شناخت مت کھوئیے، یہ نظام ہمیں چاہیے، اس نظام کو ہی اس نظام کے اندر رہ کے ٹھیک کرنا ہے۔ بصورت دیگر اگر یہ نظام جو ہے وہ ڈی ریل ہو گیا، یہ الیکشن آگے چلے گئے، کوئی ایمرجنسی کا نفاذ ہو گیا، پہلے بھی دیکھیں نا، کبھی زندگی میں دیکھا اپنے اسپیکر صدر بھی ہو فلی اختیارات کے ساتھ اور اسپیکر بھی ہو، کتنا بڑا کھلواڑ ہے، غیر آئینی بات ہے، غیر قانونی بات ہے یہ، بلکہ غیر آئینی زیادہ ہے۔ لیکن ہم خود جواز دیتے ہیں، کیوں نہیں ہوئے بھائی صدر کے لیے انتخاب، کیوں نہیں ہوا 30 دنوں کے اندر؟ ہونا چاہیے تھا نا۔ کون ذمہ دار ہے؟ یہ حکومت، یہ لوگ، اپنے لوگ۔ تو لہٰذا یہ سیاستدان شاید آپ کے لیے اس طریقے سے کھڑے نہ ہو سکیں، کسی کے سر کے اوپر لٹکتی تلوار ہے، نون لیگ یہ 13ویں یعنی 13ویں واپس کرو ورنہ ہم سیٹیں ختم کر دیں گے، اچھا جی فلاں چیز ہو جائے گی، ایسی ہو جائے گا، بہت ساری لمبی چوڑی باتیں ہیں۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ ایک نئی کمیٹی بنائی جائے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کہہ رہا ہوں، اس میں صحافیوں کو رکھیے، اوورسیز سے لوگوں کو رکھیے، بیوروکریٹ کو رکھیے، اور وکلا کو رکھیے، سیاستدانوں کو رکھیے، خواتین کو شامل کریں، نبیلہ ارشاد صاحبہ ہیں ان کو رکھیے، آپ اس کے اندر مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو شامل کیجئے، ایک نئی کمیٹی بنائیے جو 9 جون سے پہلے یہ جو چیزیں ہیں ان کا کوئی نیا حل پیش کر سکے۔ اب جیسے میں ایک اپنے طور کے اوپر ایک تجویز دے رہا ہوں، میری سمجھ میں جو بات آتی ہے، میں جو حالات دیکھ رہا ہوں اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں مشورہ دے سکتا ہوں نا، تو لہٰذا شوکت نواز میر صاحب ہوں، عمر نذیر گیلانی صاحب ہوں، خواجہ میران صاحب ہوں، یا دیگر لوگ، آپ کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا، ایک نئی کمیٹی بنائیے، اس کے اندر لوگوں کو شامل کیجئے اور حکمت سے کام کیجئے، یہ نظام بھی بچ جائے، بات بھی پوری ہو جائے، چیزیں آگے بڑھیں، اور آپ یہ منوا سکتے ہیں۔ احتجاج تو کوئی بھی کر سکتا ہے، ہم تو سب سے تگڑا احتجاج کرتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں نا، ابھی میں نے آپ کو خبر دی کاشف میر صاحب کی کہ وہ کوئی ایف سی ایل کار نہیں منگوائیں گے، فلاں چیز نہیں کریں گے، اس بات پہ نہیں رہیے گا۔ یہ میں آپ کو پھر کہہ دیتا ہوں، یہ کہتے جو ہیں وہ نہیں کریں گے، جو نہیں کہہ رہے وہ یہ کریں گے۔ تو لہٰذا بہتر ہے کہ حالات خرابی کی طرف لے جانے کے بجائے حکمت سے کام کرتے ہوئے درمیانہ راستہ نکالا جائے۔ یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ کوئی بزدلی نہیں ہے، حکمت جو ہے وہ ہمارے نبی نے بھی ہمیں سکھائی، اور انہوں نے حکمت کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، تبلیغ کی ہے دین کی، یہ تو ہمارے اپنے ہیں۔ تو مجھے سب سے بڑا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر کے انتخابات جو ہیں نا، اس کے پیچھے خفیہ منصوبے ہیں، یہ چاہتے ہیں یہاں ایمرجنسی لگے، یہ نظام جو ہے وہ بھٹک جائے، ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ آپ نے بھی نہیں ہونے دینا۔ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کمنٹ کرتے ہیں نہیں الیکشن ہونے دیں گے، بھائی مت کیجیے ایسا، الیکشن ہونے چاہیے، بلکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اگر الیکشن نہ ہو تو احتجاج کرنا چاہیے کہ کیوں الیکشن نہیں ہو رہے،
جو بھی پارٹی آئے انتخابات ہونے چاہیے, حکومت آنی چاہیے, اسی نظام کے اندر رہ کے ہم نے ان لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے. بصورت دیگر ہمارا کوئی سروائیول نہیں ہے, اور یہ نظام رہے گا تو ہماری رسپیکٹ ہوگی, ہماری چیزیں ہوں گی, ہمارے کام کاج ہوں گے. اگر ہم نے صوبوں کے ساتھ ہی جا کے ملنا ہوتا تو کیا ہم اپنی جو حیثیت ہے پوری اس کو ختم کر دیں گے؟ بھائی کیوں کریں گے ختم؟ یہ پاکستان اور بھارت بننے سے پہلے جب انگریز تھے تو کئی سو سال کے اوپر محیط کشمیر کی ایک ہسٹری ہے. ہم لیں گے اپنا پورا کشمیر, ایک دن آئے گا, نہیں چھوڑیں گے. وقت اور حالات بدلیں گے. دنیا میں کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے جس نے اتنی لاکھوں جانوں کی قربانی دی ہو, اتنی طویل جدوجہد کی ہو. سب سے آزادی مل جائے گی, لیکن پہلے ہم اپنے حصے کا کام تو کر لیں. آزاد کشمیر میں نوجوان احتجاج کے لیے چندہ مہم جاری رکھے ہوئے ہیں. دیکھیے نا کتنی یونائٹ ہے یہ قوم کہ 9 جون کے احتجاج کے لیے پیسے کی ضرورت ہے اور وہ چندہ جمع کر رہے ہیں اور لوگ دے رہے ہیں. تصویریں دیکھیے نا, جذبہ ہے نا, قوم ہے نا, یہ ہجوم تو نہیں ہے. آگاہی مہم کے لیے کیمپس اور کانفرنسوں کا اہتمام ہو رہا ہے. میں برطانیہ سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو 1 کروڑ روپیہ ڈونیشن دے سکتے ہیں, اور یقیناً دیں گے بھی, اور ان کو دینی بھی چاہیے. بظاہر مذاکرات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. اگر مذاکرات نہ ہوئے تو یقینی طور پر عوام کی بڑی تعداد مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے. دیکھیے صاحبو, ہم لاہور, کراچی, اسلام آباد, KPK اور بلوچستان سے احتجاج کرتے ہوئے مختلف ہیں. کیسے؟ اب سارے لوگ فرض کریں مظفر آباد پہنچ کے, بائیں جانب پہاڑ ہیں, دائیں جانب دریا ہے, آگے چڑھائی ہے اور پیچھے تو آپ جا نہیں سکتے. یہاں پہ جب کوئی فائرنگ چیزیں, کوئی آنسو گیس کا استعمال ہو نا تو لوگ گلیوں سے اسلام آباد کی طرح آگے پیچھے گزرتے نہیں, وہ سٹک ہو جاتے ہیں ایک جگہ کے اوپر. تو لہٰذا ہماری صورتحال جو ہے وہ مختلف ہے, اور مظفر آباد پہنچنے کے بعد کیا منظر ہوتا ہے یہ جلد معلوم ہو جائے گا. اقتدار پر براجمان لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ خطے کو آگے طرف دھکیلنا ہے یا اس کا کوئی حل نکالنا ہے. یہاں حکومت کو بھی سوچنا ہے, آزاد کشمیر کی, یہاں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور آزاد کشمیر کے سیاستدانوں اور عوام کو بھی سوچنا ہے. مت کیجئے تکیہ پاکستان کے اوپر اور وفاق کے اوپر, وہ یہاں کی صورتحال کو نہیں چاہتے. ہاں ایک چیز کی میں داد دیتا ہوں صاحبو, وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی کہ بلاول, آصف علی زرداری صاحب, شہباز شریف, نواز شریف صاحب, دیگر سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ تحریک انصاف, وہ کسی صورت نہیں چاہتے آزاد کشمیر صوبہ بنے یا اس کا جو سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے. ہاں اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے ایسے ہو جائے. وہ کیوں چاہتی ہے, اس کیوں کا جواب بہت طویل ہے. تو اب میں آتا ہوں پاکستان کے حوالے سے جو دیگر خبریں ہیں. گلگت بلتستان کے اندر انہیں انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہے جن کے پاس لوگ نہیں ہیں, اور جن کے پاس لوگ ہیں جنہیں لوگ پسند کرتے ہیں وہ جو ہے وہ انتخابی مہم کی ان کو اجازت نہیں ہے. تو نواز شریف 1-2 گھنٹے کے لیے گلگت بلتستان آ رہے ہیں. یہ گلگت بلتستان کے جو حفیظ الرحمان ہیں صدر نون لیگ کے, وہ کہہ رہے ہیں وہ پارٹی میٹنگ ہوگی جس میں الیکٹیبلز ٹکٹ ہولڈر ہوں گے, جس میں میاں صاحب جائیں گے 2 گھنٹے تک. وہ مختصر میٹنگ کر کے واپس چلے جائیں گے اسلام آباد. کل گلگت بلتستان کا جو الیکشن کمشنر ہے اس نے اجازت دی تھی نوٹیفیکیشن جاری کر کے آئیے میاں صاحب, لیکن باقیوں کو گلگت بلتستان سے ریاست بدر کر دیا گیا PTI والوں کو. پھر کہتے ہیں کہ نواز شریف کی صحت ٹھیک نہیں ہے. بھائی جان لوگوں کی صحت ٹھیک نہیں ہے, میاں صاحب کی ٹھیک ہے, اس لیے جلسہ نہیں کریں گے. اور بھائی جلسے میں لوگ ہی نہیں ہوں گے تو جلسہ ہاں کریں گے. اور لوگ ہیں ہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, لوگ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. عمران خان کا توتی بول رہا ہے, آج بھی بول رہا ہے میاں صاحب یہاں سے وہاں گئے, 2 گھنٹے کی میٹنگ کریں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے, جلسہ نہیں کریں گے. کیوں؟ صحت خراب ہے. کیا ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں؟ میں اس لیے تنقید کرتا ہوں صاحبوں کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. کیوں نہیں بتاتے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں, اس لیے جلسہ نہیں ہو سکتا. میاں صاحب کی صحت خراب ہے. میاں صاحب اٹے کٹے چنگے بھلے ہیں, سیری پائے کھاتے ہیں, بہترین ہے. وہ ٹھیک تھے تو یہاں سے وہاں گئے نا. اگر یہاں اسلام آباد سے وہاں پہنچ گئے, 2 گھنٹے میٹنگ میں بیٹھیں گے, کوئی بھوکے پیاسے تھوڑی نہ بیٹھیں گے. تو وہاں سے 1 گھنٹہ جلسے میں یا آدھا گھنٹہ جلسے میں یا 10 منٹ کے لیے جلسے میں جا کے تقریر کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ کس کو پاگل بنا رہے ہو؟ پھر دیکھیے بلاول صاحب ڈکٹیٹر بن گئے. فارم 45 آپ بنائیں, 47 ہم بنا لیں گے. بیٹھے نا فوجی ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے دھاندلی کر کے دے دیں گے. سرے عام کھلے عام بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ووٹ ڈالیں, فارم 45 بنے, 47 بنا کے ہم جیت جائیں گے. یہ ذوالفقار علی بھٹو جس نے پھانسی گھاٹ پہ چڑھ گیا اس کا نواسا ہے. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جس نے جمہوریت کے لیے باتیں کی, سارا کچھ کیا, روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ شروع کیا, حالانکہ الگ بات ہے لوگوں کے پاس نہیں ہے, ان کا بیٹا
یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دھاندلی کریں گے اور جلسے میں تقریر کر کے کہہ رہا ہے. اور دوسری جانب جو سابق چیف منسٹر ہیں گلگت بلتستان کے، ان کی ماں کو نوٹس جاری کرتا ہے چیف الیکشن کمشنر کہ آپ نے بیٹے کی خالد خورشید کی فوٹو کیوں لگائی. یہ جلسے میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں کہ دیکھیے جی ہم فارم 47 بنا لیں گے، یعنی کہ فوج ہمارے ساتھ ہے، وہ دھاندلی کریں گے اور ہم جیت جائیں گے. پھر کہتے ہیں کوئلہ ہے جی سندھ میں. وہ بھائی سندھ میں 35 سالوں سے آپ کی حکومت ہے، اس کوئلے کو نکالو باہر، بیچو، اس کو تجارت کرو، پیسے کماؤ. اس کوئلے کا اچار ڈالنا ہے جس کو نکالتے ہوئے اتنا خرچہ آ جاتا ہے کہ اگر اس کو بیچیں تو وہ کوئلہ نہیں، وہ سونے کے بھاؤ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اس کوئلے کا کوئی کام نہیں ہے، اس کو نکالتے ہوئے جتنے پیسے لگتے ہیں، اس سے کوئلہ امریکہ سے بڑی دور سے لے کے آئیں تو وہ بھی سستا پڑتا ہے. یہ لولی پاپ مت دیجیے. پھر وہ خواجہ سعد رفیق، یہ پیرس بن سکتا ہے گلگت بلتستان، کیوں نہیں بنایا پیرس؟ ہمارے آزاد کشمیر میں بھی ایک سیاستدان ہے، اپنا حلقہ کھنڈرات بنا کے کہتا ہے میں نے اس کو پیرس بنا دیا. تو خواجہ صاحب یہ پیرس لاہور کو بنائیے، واپس آئیے. آپ کی حکومتیں، اس کی چیف منسٹر ہیں نون لیگ کی، آپ کی پارٹی کے وزیر اعظم ہے، بنائے نا پاکستان کو پیرس، صرف لاہور ہی کو پیرس بنا دیجیے. تو یہ جتنی باتیں ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ بڑے بڑے جو فلسفے بیان کر رہے ہیں، حیرت ہوتی ہے اس کے اوپر. اور فارم 45 کے مطابق نواز شریف کا گلگت میں 500 افراد سے خطاب ہوا جی. فارم 45 کے مطابق، فارم 47 کے مطابق 5 لاکھ افراد شریک تھے، تحت نگاہ عوام کا سمندر تھا. تو نواز شریف نے جلسہ کرنے سے انکار کیوں کیا اور پارٹی عہدیداروں اور امیدواروں سے ملاقاتیں کی ہیں؟ گلگت کے لوگ مجھ سے شکوہ نہ کرنا، میں شکوے سننے نہیں آیا، غلطی آپ لوگوں کی بھی ہے، مجھے جلال وطن کیا گیا، آپ لوگ باہر نہ نکلے. میاں صاحب بڑا زبردست شکوہ کیا ہے، بالکل ہی نوک لگڑے. ان لوگوں نے کہا میاں صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. پیچھے مڑ کے دیکھا تو میاں صاحب کے بقول لوگ تھے ہی نہیں. اس قوم نے ہمارے لیڈروں کو مروایا ہے، اس قوم نے کیا سے کیا چیزیں نہیں کی ہمارے لوگوں کے ساتھ. ملاقاتوں کا آخری دن ہے آج. سہیل افریدی اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا احمد سہیل خان افریدی کی قیادت میں اراکین پارلیمنٹ کا قافلہ اڈیالہ کی جانب گامزن ہے. قافلہ اس وقت راولپنڈی کی حدود میں داخل ہو چکا ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اور بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل کی جانب بڑھ رہا ہے. آئندہ جو بھی اس کی اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی رائے مجھے ضرور چاہیے. میں کوشش کروں گا کہ جلد یہ جتنی بھی صورتحال پیدا ہوئی، یہ 9 جون تک بڑے اہم دن ہیں، تو آپ کو باخوبی واقف آگاہ رکھا جائے اس ساری صورتحال سے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.